Assalamu alaikum. My name is Muhammad Nasir, and today I am going to discuss about the preparation of exam of Punjab Public Service Commission. Most of exams of Punjab Public Service Commission have the same syllabus. So, if you want to get success in Punjab Public Service Commission exams, then you should focus on past papers, especially Imtiaz Shahid by advanced publishers. So, without wasting any time, let's to go toward our first tutorial. So our first paper is Provincial Management Service PMS, which is held in 2020. ये 2020 को लिया गया था. इसमें जो पहला ऑप्शन है हम इसके बारे में बात करेंगे. हमारा तरीका ये है, हम इस तरह करते हैं कि हम जो भी ऑप्शन है उनके राइट आंसर तो देते हैं, उनके साथ साथ हम मालूमात भी फराहम करते हैं जो उससे रिलेटेड होती है, जो उससे पहले आ चुकी होती है या एक्सपेक्टेड की जाती है कि ये मालूमात भी पूछी जा सकती है. जैसे कि इसका फर्स्ट MCQs है द शानदार पास कनेक्टेड ट्राल विद, जो इसका राइट आंसर है गिलगित, जाहिर सी बात है. अब इसकी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, तो शानदार पास को रूफ ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, शानदार टॉप भी कहा जाता है, और शानदार टॉप जो लोकेटेड है ये अपर चित्राल में है. इसके बाद जो गिलगित ये एरिया है शानदार पास का, ये खैबर पख्तूनख्वा में KPK इन शॉर्ट इस बोला जाता है, उसमें ये लोकेटेड है. सेकंड ऑप्शन है कराकरम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना कंप्लीटेड, ये कब मुकम्मल की गई? सो 1975, 1976, 1977. तो करेक्ट ऑप्शन है इसका 1978. इसकी डिटेल्स कुछ इस तरह हैं कि 1959 से ये स्टार्ट हुई और 1979 में ये कंप्लीट की गई. अब यहाँ पे 1979 ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो करीब तर ऑप्शन होता है उसको चूज़ किया जाता है. 1978 ऑप्शन इज़ राइट आंसर. अब इसकी हम अगर इसकी लंबाई देखें तो ये भी पूछा गया है अक्सर पेपर्स में कि करम हाईवे की लंबाई क्या है. तो इसकी लंबाई किलोमीटर्स में 1300 किलोमीटर, जिसे 1300 किलोमीटर हम कहते हैं, ये है. और अगर हम माइल्स में इसकी बात करें तो 807 माइल्स एंड समथिंग, ये इसकी माइल्स में इसकी लंबाई है. तो अगर वो माइल्स में पूछे तो आपने याद रखना है कि 807 माइल्स. अगर वो किलोमीटर्स की बात करें तो 1300 किलोमीटर्स. इसमें इसका वो बाज़ुकात कराकरम हाईवे का पूछ लेता है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई है. ये पाकिस्तान में हसन अब्दाल से स्टार्ट हुई है, और ये ऑप्शन पूछा भी गया है पिछले असिस्टेंट के पेपर में. और ये एंड होती है सौत SOST सौस नमी, एक जगह है, एक प्रोविंस है, वहाँ पे जाके इसका एंड होता है. पाकिस्तान में इसका 551 माइल्स हिस्सा पाकिस्तान में है, जबकि 257 माइल्स चाइना में है. इसके अलावा जो थर्ड हमारा ऑप्शन है यह है टम्ब ऑफ ख्वाजा फरीद इज़ इन. ख्वाजा फरीद का जो मकबरा है वो किस जगह पे है? ख्वाजा फरीद का मकबरा कोट मिठन में है. इसकी डिटेल्स अगर हम देखें तो पंजाब, कोट मिठन पंजाब का एरिया है. आप ख्वाजा फरीद के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि ख्वाजा फरीद जो है वो चिश्ती निज़ामी सूफ़ी आर्डर से ताल्लुक़ रखते हैं. दीवाने उनकी जो ख़ास और मशहूर जो हैं उनकी तसानीफ़ हैं वो है दीवान फरीद. सराकी पोइट कलेक्शन है ये. मनाकिब महबूबिया ये पर्शियन प्रोज़ है. पर्शियन प्रोज़ ये भी एक किस्म होती है, जैसे कि पोइम्स होती हैं, इस तरह ये प्रोज़ की एक नसर की सूरत में भी चीज़ें लिखी जाती हैं. पर्शियन प्रोज़. फ़वाइद फ़रीदिया ये भी पर्शियन प्रोज़ है इनकी. ये तीन काफ़ी मशहूर तसानीफ़ हैं इनकी. ऑप्शन नंबर 4 नागा पर्बत इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ. जो नागा पर्बत है ये पाकिस्तान में वाक़या है, और ये ख़तरनाक चोटियों में इसका शुमार किया जाता है. इसकी ये जो इसका रेंज है वो हिमालय रेंज में से आती है. अब इसकी डिटेल्स में हम देखें तो इसकी डिटेल्स में नागा पर्बत को दियामीर भी कहते हैं, और ये दियामीर के एरिया में वाक़या है. ये दुनिया की 9th हाईएस्ट पीक है, वर्ल्ड की दुनिया की ये 9वीं बुलंद तरीन चोटी शुमार की जाती है.
اگر اس کی بلندی، ناگا پربت کی بلندی بھی ایگزامز میں پوچھی گئی ہے، 8,126 میٹرز ابو دی سی لیول ہے. سی لیول سے یہ 8,126 میٹرز بلندی پہ واقع ہے. ویسٹرن ڈائمیر ڈسٹرکٹ میں یہ واقع ہے ناگا پربت. آپشن نمبر 5 ہے ریور کابل جوائنس انٹر ریور نیئر. ریور کابل جو کہ پاکستان اور افغانستان میں ہے، اس کا کچھ حصہ افغانستان میں ہے اور کچھ حصہ اس کا پاکستان میں واقع ہے. یہ انڈس ریور جو کہ پاکستان کا ایک ریور ہے، وہاں یہ اس کو جوائن کرتا ہے، اس کو ملتا ہے اٹک کے مقام پر. اٹک پنجاب پروونس میں آتا ہے، اور یہ جو ریور کابل ہے یہ پاکستان اور افغانستان کے ایریا میں پایا جاتا ہے. اس کا کچھ حصہ افغانستان میں ہے اور کچھ حصہ اس کا پاکستان میں ہے. یہاں پہ ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ اٹک کی بات آئی ہے تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی آپشن اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اولڈ نیم آف اٹک از کمبل پور. آپشن نمبر 6 ہے دی چیئرمین آف نیشنل اکنامک کاؤنسل از. تو یہ پرائم منسٹر ہے. آپشن نمبر 7 ہے ہو واز دی فرسٹ مسلم گورنر آف پنجاب. کون تھا پنجاب کا پہلا مسلمان گورنر؟ تو سردار عبدالرب نشتر. اس کے بعد آپشن نمبر 8 ہے آبجیکٹیو ریزولوشن واز پریزنٹڈ ان دی کانسٹیٹیوشن اسمبلی آف. آبجیکٹیو ریزولوشن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان کے پاس اپنا کوئی قانون نہیں تھا، کوئی کانسٹیٹیوشن پاکستان کا نہیں تھا. تو اس کانسٹیٹیوشن کو بنانے کے لیے پھر سوچا گیا اور کہ بھائی ہمیں اپنا ایک کانسٹیٹیوشن، ہمیں اپنے قانون بنانا چاہیے. اور ہمارا جو فرسٹ کانسٹیٹیوشن ہے وہ 1956 ہے. اب اس کو کب پیش کیا گیا یہاں پہ پوچھا گیا ہے، تو اس کو 7 مارچ 1949 میں پیش کیا گیا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ 12 مارچ کو اپروو ہوا تھا. 7 مارچ کو پیش کیا گیا تھا، پریزنٹڈ یہاں پہ ورڈ ہے تو اسمبلی میں، اور 12 مارچ کو یہ اپروو ہوا تھا. اس وقت جب یہ اپروو ہوا تھا 1949 میں، تو یہ بعض اوقات یہ بھی پوچھا گیا کہ پرائم منسٹر کون تھا. وہاں پہ لیاقت علی خان تھے. جب آبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہوئی تھی یا پریزنٹڈ کی گئی تھی، پیش کی گئی تھی، تو وہاں اس وقت پرائم منسٹر ہمارے لیاقت علی خان تھے. اس کے بعد آپشن نمبر 9 ہے دی اونلی وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان واز. جو وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان کے، وہ نور الامین کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے صرف ایک وہی ہی وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں. ان کے بعد یہ عہدہ ختم کر دیا گیا تھا. واٹ از دی منیمم ایج آف سینیٹ انڈر 1973 کانسٹیٹیوشن؟ 1973 پاکستان کا تیسرا کانسٹیٹیوشن ہے. پہلا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1956 ہے، دوسرا کانسٹیٹیوشن 1962 ہے، اور ہمارا 1973 یہ ہمارا لاسٹ کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ ابھی بھی چل رہا ہے. ہم اسی کے تحت ساری اس میں امینڈمنٹس کی جاتی ہیں. ہمیں کوئی بھی قانون نئے کی ضرورت ہو تو اس میں امینڈمنٹ کر دی جاتی ہے. اس میں وہ پوچھ رہا ہے کہ سینیٹر جو ہیں، جو ابھی ریسنٹلی جس کا آپ نے دیکھا بھی صحیح، سینیٹر جو یوسف رضا گیلانی بنے، ان کا جو کافی مشہور یہ ہوا ہے کہ وہ کس طرح بنے، اور یہ کافی چرچا ہوا ہے نیوز میں. تو اس کی جو منیمم ایج ہے وہ 30 ایئر ہے، 30 سال ریکوائر ہے. ایک سینیٹر بننے کے لیے آپ کو ایٹ لیسٹ 30 سال کا ہونا ضروری ہے. اچھا، اس کی ڈیٹیلز کچھ یہ ہیں کہ جو اس کا ٹرم ہوتی ہے، یعنی کہ وہ کتنا عرصہ رہے گا ایک سینیٹر، تو وہ 6 سال رہتا ہے. لیکن یہاں پہ جب ہر 3 سال بعد جو تعداد ہے سینیٹروں کی، وہ آدھی ریٹائرڈ ہو جاتی ہے. آپشن نمبر 11 ہے ٹرم آف آفس آف الیکشن کمشنر آف پاکستان. اس کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ تو 5 ایئر، 5 سال اس کی مدت ہوتی ہے. آپشن نمبر 12 ہے آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر اینڈ چیف منسٹرز پریزیڈنٹس اینڈ گورنر آر باؤنڈ ٹو ڈسالو دی اسمبلی ود ان. وہ کہتے ہیں اگر پرائم منسٹر اور کہہ دے کہ ابھی اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے، حکومت گرانی ہے، حکومت ختم کرنی ہے اپنی، تو جو پریزیڈنٹ ہے اور گورنر ہے یہ باؤنڈ ہوتا ہے. اس کو ہر حالت، ہر صورت میں
اگلے 48 گھنٹوں کے اندر اسمبلیوں کو ختم کر دینا ہوتا ہے. تو 48 hours. آپشن نمبر 13 ہے دی اونلی مسلم وومن ہو اٹینڈیڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس واز. راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو کون سی وہ خواتین ہے جس نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں حصہ لیا؟ تو بیگم جہاں آرا شاہ نواز. راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنس منعقد کی گئی تھی 1930 میں فرسٹ ٹائم, 1931 سیکنڈ اینڈ 1932 تھرڈ. پی پی ایس سی میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ مطلب کب سے کب تک جو ہے یہ راؤنڈ ٹیبل منعقد کی گئی. تو یہ فرسٹ 1930 سے 1932 تک, ٹوٹل 3 بنتی ہیں. کویسچن نمبر 14 ہے دی برٹش سولڈ دی کشمیر ٹو گلاب سنگھ ڈوگرا انڈر دی ٹریٹی آف. اب برٹش نے بیچا تھا کشمیر گلاب سنگھ ڈوگرا کو, وہ کس ٹریٹی کے تحت؟ دی ٹریٹی آف امرتسر. یہاں پہ ٹریٹی آف امرتسر کے تحت بیچا تھا, جو کہ امرتسر کے ایریے میں منعقد کی گئی تھی, وہاں پہ یہ ہوئی تھی ٹریٹی. اور اس کی ڈیٹیلز کچھ یہ ہیں کہ 7.5 ملینز میں یعنی کہ 75 لاکھ میں یہ چیز طے ہوا تھا, یہ سودا. اور یہ 16 مارچ 1846 کو کی گئی تھی. 16 مارچ 1846 کو یہ ٹریٹی کی گئی تھی. آپشن نمبر 15 ہے عبدالسلام فرسٹ نوبل پرائز پاکستان گوٹ ہز پی ایچ ڈی ڈگری فرام وچ یونیورسٹی. عبدالسلام نے جو کہ پہلے نوبل پیس پرائز ونر ہیں پاکستان کے, انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی ڈگری کس یونیورسٹی سے کی, دنیا کی کس یونیورسٹی کی؟ یہاں پہ 4 یونیورسٹی کے نام دیا گیا ہیں, اور اس کا جو یونیورسٹی ہے وہ یونیورسٹی آف کیمبرج ہے, جو کہ انگلینڈ میں یونائٹڈ کنگڈم میں پائی جاتی ہے, یونائٹڈ کنگڈم میں. اور یہ عبدالسلام کو جس بات پہ نوبل پرائز ملا تھا وہ ہے تھیوری آف پارٹیکلز. انہوں نے تھیوری آف پارٹیکلز جو ہے وہ دی تھی. اور ان کو سبجیکٹ کی بات کریں تو ان کو نوبل پیس پرائز فزکس میں دیا گیا تھا. فزکس ان کا جو سبجیکٹ تھا اس میں ان کو نوبل پرائز ملا تھا, اور پاکستان کے یہ پہلے نوبل پرائز ونر ہیں. اب اس میں 2 آپشن جو کہ امتیاز شاید میں کریکٹ نہیں ہیں, وہ بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. آپشن نمبر 16 ہے اوشنز کور ہاؤ مچ آف دی ارتھ سرفیس. اوشنز کتنا ارتھ کا, زمین کا حصہ کور کیے ہوئے ہیں. تو اس میں جو انہوں نے آپشن دیا تھا وہ 70% ہے, اور عموماً بچے یہی لکھ کے آ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ظاہر سی بات ہے یاد کیا ہوتا ہے. لیکن یہ آنسر رانگ ہے, اس کا اوریجنل آنسر ہے 71%. 71% اس کا اوریجنل آنسر ہے, یہ کریکٹ کیا گیا ہے. اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ اوشنز ہولڈ 96.5% آف ارتھ سرفیس, ارتھس واٹرز. ٹھیک ہے, اوشنز جو ہیں 96.5% ارتھ کا ٹوٹل جو پانی ہے اس میں سے اوشن کا اتنا پرسنٹیج ہے, 96.5% تو اوشنز کا پانی ہے. ایک اور اس میں جو غلطی تھی وہ بھی کریکشن ہے, وہ ہے کونیفیریس فوریسٹ ہیز لو بایو ڈائیورسٹی دین. وہاں پہ ٹھنڈا آنسر دیا گیا ہے جو کہ رونگ ہے. ٹراپیکل رین فوریسٹ از دی کریکٹ آنسر. آپشن نمبر 18 حبہ خاتون از دی فیمس پوئٹس آف وچ لینگویج. حبہ خاتون کشمیری فیمس پوئٹ ہیں. آپشن نمبر 19 ریناؤنڈ اردو رائٹر مشتاق احمد یوسفی بائی پروفیشن واز. مشتاق احمد یوسفی جو کہ مایہ ناز اردو کے ریناؤنڈ رائٹر ہیں, لکھاری ہیں, وہ بائی پروفیشن وہ بینکر تھے, ہیومرسٹ تھے, سیٹائرسٹ تھے. اس کے بعد ان کی ایک مشہور حلوائی کی دکان اور کتے کا گوشت, یہ کافی مشہور ان کی تصنیف ہے. یہ یونائٹڈ بینک میں ایز اے پریزیڈنٹ کے عہدے پہ رہ چکے ہیں. اور مشتاق احمد یوسفی کو ہلال امتیاز اور ستارہ امتیاز بھی دیا جا چکا ہے. یہ 2 ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں مشتاق احمد یوسفی. آپشن نمبر 12 لواری پاس کنیکٹس دیر وتھ چترال. اس کی ڈیٹیلز لواری ٹاپ بھی سے کہتے ہیں لواری پاس کو, اور یہ خیبر پختونخوا ان شارٹ KPK میں واقع ہے.
اور یہ اس کی جو رینج ہے یہ ہندو کش رینج میں، یہ بھی پوچھا گیا کہ لواری پاس یعنی کہ کس رینج کے ساتھ ہے، تو ہندو کش رینج. یہ ہمارا فرسٹ جو ہے 20 MCQs تھے. آپ کو ڈیلی انشاءاللہ 5 اس طرح کی ویڈیوز میں اور 5 اس طرح کی آپ کو PDF فائلز پرووائڈ کی جائیں گی. آپ ویڈیو لیکچر میں آپ جب سنیں گے تو آپ کو کافی چیزوں کے بارے میں آپ کو مطلب آپ کو ان کے بارے میں معلومات ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب آپ PDF میں یاد کریں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی اس کو یاد کرنے میں. سو اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.